बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही अहम मरहले में दाखिल हो चुके हैं। फाशिस्ट रजीम ने यह सोचा भी नहीं था कि उनके साथ अचानक ऐसी उफ्ताद आन पड़ेगी। मैं पहले भी कहता रहा हूँ और उस पर मेरा अकीदा भी है, यकीन भी है कि अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है और फाशिस्ट रजीम को नहीं पता था कि ये उन पे लाठी जो है वो कहाँ से पड़नी है, और वो आ चुकी है जी। और वो हर 2 घंटे के बाद इनकी पुश्त पर लाठियां बरसाई जा रही हैं और ये उफ तक नहीं कर पा रहे। इस बारे में एक इम्पॉर्टेंट खबर और इमरान खान साहब के हवाले से भी कुछ खबरें आपसे शेयर करते हैं। लेकिन पहली खबर जो है वो हमारे दोस्त, हमारे भाई इमरान रियाज खान के बारे में है, क्योंकि उनके बारे में बहुत सारी खबरें चल रही हैं। तो मैंने बताया था पिछले व्लॉग में कि जब तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन ना आ जाए, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, तब तक मैं कोई बात नहीं करूंगा। तो बहरहाल अब बहुत सारी खबरें इमरान रियाज खान साहब के बारे में आ चुकी हैं। वो कहाँ हैं, किस हालत में हैं, किस जगह पे हैं, किस मुल्क में हैं, कुछ आपके साथ डिस्कस करते हैं। और ये जो खबरों के पीछे बैकग्राउंड में क्या हुआ है, ऐसी एक्टिविटीज क्या हुई हैं, ये बात तो तय है कि इस वक्त भी पाकिस्तान में बयानिए की जंग है और बयानिए की लड़ाई जो है वो फाशिस्ट रजीम, हुक्मरान, इलेक्शन चोर जो हैं उनसे संभाली नहीं पा रही और उनसे कोई बयानिया नहीं बन रहा। और वो जो भी बात करते हैं, जो भी झूठ बोलते हैं, वो विद इन फ्यू सेकंड्स सामने आ जाती है। पाकिस्तान में तमाम तर मीडिया उनके कंट्रोल में है, मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है और कोई बात आप कह नहीं सकते। सरकारी सच और सरकारी झूठ के अलावा कुछ नहीं हो सकता। और चंद लोग हैं, चंद आवाजें हैं जो कि आ रही हैं और उन आवाजों को भी ये दबाना चाह रहे हैं। वो आवाजें भी इनको पसंद नहीं है और वो आवाजें इसलिए पसंद नहीं है कि पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल ये है कि तमाम तर टीवी चैनल्स जो हैं उनकी जो रेटिंग है वो बहुत ही, उनकी व्यूअरशिप, उनकी रेटिंग बहुत नीचे आ चुकी है। लोग अब उन्हें नहीं देख रहे और उनका बिजनेस जो है वो भी काफी हद तक मुतासर हुआ है। वो अब सरकार उनको पैसे देती है, सरकार इश्तिहार देती है, इश्तिहारों के जरिए। और इश्तिहार कौन से हैं? मेरे और आपके पैसों से हैं और अवाम के पैसों से, हमारे पैसों से उनको इश्तिहार मिलती है, गवर्नमेंट देती है इश्तिहार, पैसे हमारे होते हैं। और अगर वो हमारे पैसों से इश्तिहार उनको दिए जा रहे हैं, उनकी माली मदद की जा रही है, माली मदद है ना, ये फाइनेंशियल सपोर्ट है, फाइनेंशियल एड है जो उनको दी जाती है, तो उसके बदले में उनका ये फर्ज है कि वो एक्चुअल ज़मीनी हक़ाइक़ और सही इत्तलाआत अवाम तक पहुँचाएँ, अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँ। लेकिन ऐसा है नहीं, उनके कंटेंट को कंट्रोल किया जा रहा है और वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हो चुका है। इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके मुखालिफ आप जो मर्जी, जितना मर्जी आप खबरें दे दें, आपको कोई पूछने वाला नहीं, बल्कि हो सकता है आपको अगले दिन इश्तिहार ज़्यादा मिल जाए उसके बदले में। और फिर इमरान खान का नाम नहीं लेना, तस्वीर नहीं लेनी, टिकर नहीं चलाने, कुछ भी नहीं चलाना, उनकी कोई खबर नहीं आनी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखानी, कुछ नहीं दिखाना। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मतलब क्या है? 70-75% पाकिस्तान के अवाम, उनकी आवाज, उनके एहसासात, उनके जज्बात आपने नहीं दिखाने, नहीं बताने। और 70-75% अवाम इमरान खान के साथ है और इमरान खान को भी आपने नहीं दिखाना। फिर उनके साथ दीगर रहनुमा है, उनको नहीं दिखाना। उनकी एक्टिविटीज, उनकी सरगर्मियां, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका नुक्ता नजर बिल्कुल नहीं आना। और उसके बाद ये कि जो टॉक शोज होते हैं उसमें वो मेहमान आएंगे जो लिस्ट, अप्रूव्ड लिस्ट है, वो आएंगे, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। तो ये सारे का सारा सिलसिला चल रहा है। और ये मामला कब हुआ? ये मामला बहुत अरसा पहले ही हो गया था, लेकिन एक तो 9 मई और 9 मई के बाद फिर जो है इलेक्शन फरवरी का 2024 का, वो उसको मैनेज किया गया। लेकिन इसके बावजूद जो चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता निकल रही हैं और वो आ जाती हैं सोशल मीडिया के जरिए, डिजिटल मीडिया के जरिए। दूसरा जो था वो था यूट्यूब, डिजिटल मीडिया जिसे कहते हैं, उसके जरिए इंफॉर्मेशन आ रही थी, फेसबुक के जरिए आ रही थी, उसको भी दबा लिया गया फायरवॉल के जरिए। और फिर इंटरनेट बंद करके उसको भी स्लो कर दिया गया, व्यूअरशिप उसकी कंट्रोल करने की कोशिश की गई, यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिए गए। ये सब कुछ किया जा रहा है। और ये कौन कर रहा है? ये पीटीए के जरिए किया जा रहा है, वजारत दाखिला के जरिए किया जा रहा है। वजारत दाखिला में कौन है? नकवी सरकार है। और पीटीए में कौन है? जनाब वर्दी सरकार है। ये दोनों मिलके ये सारे काम कर रहे हैं। और अब चंद आवाजें हैं, अब चंद आवाजें जो हैं वही
پہنچا رہی ہیں پاکستان کے عوام کی آواز، خبروں کی حقیقت، صحیح خبریں پہنچا رہے ہیں، دنیا بھر میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ بتاتے ہیں۔ اب اسی دوران انہوں نے حرکتوں سے بعد نہیں آئے، چوری کا الیکشن، جعلی مینڈیٹ، یہ سارا کچھ لے کے چل رہے ہیں، اور انہی خبروں کی بنیاد پہ پھر انٹرنیشنل میڈیا وہ آ گیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا وہ آپ کو کور کرتا ہے۔ یہ سچویشن ہو رہی ہے اس دوران، بے شمار قسم کے آپ کو سینکڑوں نہیں ہزاروں مقدمات جعلی، دہشت گردی کے، غداری کے، کسی کو بھی نہیں بخشا، کسی کو معاف نہیں کیا، ہزاروں قسم کے مقدمات، اور وہ غداری، دہشت گردی اور بغاوت سے نیچے کوئی آتا ہی نہیں ہے، اقدام قتل کے مقدمات، اور ہزاروں لوگ اس وقت جیلوں میں ہیں، اور پولیٹیکل ورکرز ہیں، سیاسی کارکنان ہیں۔ سچویشن کنٹرول نہیں ہو رہی، یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود سچویشن کنٹرول نہیں ہو رہی۔ اس دوران چند آوازیں ہیں، تو عمران ریاض خان آپ کو معلوم ہے، اوریا مقبول جان صاحب کافی عرصہ ان کو بھی رکھا گیا، حبس بیجا کہوں گا میں، ان کو حبس بیجا میں رکھا گیا، کیونکہ ایسا کوئی جرم نہیں تھا کہ ان کو 3-4 مہینے تک ان کو جیل میں رکھا جاتا۔ اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے دوست ہیں وہ آ چکے ہیں، اور اب وہاں پہ بہت مشکل ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی بیٹھ کے کوئی گفتگو کی جا سکے، بہت مشکل ہے، آپ ایک حد سے آگے نہیں بول سکتے۔ تو اس میں عمران ریاض خان پاکستان میں تھے، اور بلکہ پاکستان میں ہیں، میں یہ کہوں گا، تو وہاں پہ ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی گئی، اور ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی۔ جو حالیہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہوئی، ان پہ مقدمات درج کیے گئے، اور ان مقدمات کے نتیجے میں ان کا خیال تھا، کیونکہ وہ مقدمات یہ سوچ کر دائر کیے گئے کہ عمران ریاض خان جو ہیں وہ خیبر پختونخوا سے آئیں گے، اور عدالت میں آئیں گے، اپنی بیل کروائیں گے، اور بیل کروانے کے لیے جب آئیں گے تو کسی دوسرے مقدمے میں ان کو اٹھا لیا جائے گا۔ پہلا تو یہ تھا پلان کہ ان کو طویل عرصے تک ان کو اندر رکھا جائے، جیسے اوریا مقبول جان صاحب کو رکھا، اور عمران ریاض خان کو بھی پہلے رکھا گیا تقریباً 6 مہینے۔ تو اس کے بعد پھر جب یہ سلسلہ ہوا تو عمران ریاض خان نے پشاور ہائی کورٹ سے بیل کروائی، لیکن جب ان کو اور ان کے وکلا کو پتہ چلا کہ نہیں، معاملہ کچھ اور ہے، اور ان کو طویل عرصے تک کے لیے جیل میں رکھا جانا ہے، تو پھر وہ اپیئر نہیں ہوئے۔ جب وہ اپیئر نہیں ہوئے تو پھر اس دوران ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی گئی، اور انگیج کرنے کے لیے وہی بات کہ جی آپ کر دیں کنٹینٹ، آپ اپنا چینج کریں، اور کنٹینٹ کیسے چینج کریں گے، تو وہ ممکن تھا نہیں، کیونکہ یہ تو ہمارا کنٹینٹ انہوں نے کہا کہ نہ پہلے آپ کے کنٹرول میں تھا، نہ اب آپ کے کنٹرول میں ہے، سچ بولتے رہیں گے، جو ہے وہ وہی بتائیں گے، اور اگر آپ کے پاس کچھ ہے تو بتائیں۔ تو وہ بھی بات نہیں بن سکی، وہی تھا کنٹرول، کنٹینٹ کنٹرول کیا تھا جی، کہ آپ نے ایک تو عمران خان صاحب کی درگت بنائیں، ایک بات، دوسری بات یہ تھی کہ جی آپ پنجاب سرکار، مریم سرکار کو سپورٹ کی جائے، یہ بھی ہے، مریم سرکار کو سپورٹ کی جائے، اور موجودہ جو اس وقت چل رہا ہے الیکشن فروری 2024، اس کے بارے میں کوئی بات نہ کی جائے، بس جو کچھ ہو گیا ہے اس کو قبول کر لیا جائے اور اس سے آگے بڑھا جائے۔ تو سیٹلمنٹ کی بات کی گئی، لیکن وہ بھی جو ہے ظاہر ہے وہ ہونی نہیں تھی، کہ وہ ضرور بات مکمل اس میں کیا ہونا تھا، نہیں معاملات ہو سکتے تھے، پاسبل نہیں تھا، کیونکہ جو ہے وہ تو بتانا پڑتا ہے، وہی دکھانا پڑتا ہے، اور پولیٹیکل نیریٹو میں کسی کو آنا نہیں چاہیے، یہ سیاست اور صحافت کا کام ہے، وہ اسے کرنے دینا چاہیے۔ بہرحال اس کے بعد پھر یہ پنجاب سرکار بھی اس میں شامل تھی، اور کیونکہ پنجاب سرکار نے بھی کوشش کی تھی کہ کسی بھی طریقے سے یہ کر لیا جائے، کیونکہ سب سے زیادہ مسئلہ اس وقت مرکز اور پنجاب سرکار کو ہے، اور کسی کو نہیں ہے، زیادہ ان کو مسئلہ ہے جی، کیونکہ جعلی مینڈیٹ جو ہے وہ سارے کا سارا فارم 47 سارا ان کے پاس ہے۔ اس کے بعد پھر عمران ریاض خان پہ جی 3 اٹیمپٹس کی گئیں، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 اٹیمپٹس کی گئیں، پھر ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، وہ جگہ بدلتے رہے، اور ایک جگہ، دوسری جگہ، تیسری جگہ، میں وہ نہیں بتاؤں گا، اور خیبر پختونخوا میں تھے، اور ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ان کے جو بہت ہی قریبی لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں خیبر پختونخوا کے بھی کچھ ایلیمنٹس شامل تھے، انہوں نے بھی ایک اٹیمپٹ کی، لیکن اس میں بھی وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے،
اور ٹائم تقریباً کوئی زیادہ نہیں، چند آپ کہہ لیں آدھے پونے گھنٹے کا کہ مارجن سے ایک دفعہ ایک جگہ پہ بچے، ایک جگہ پہ تو وہ آلموسٹ بچے جی کوئی 8-10 منٹ کہہ لیں، 10 منٹ کے مارجن سے بچے جو مجھے پتا چلا۔ اور وہاں پہ پھر پولیس جو ہے وہ خیبر پختونخوا پولیس نے ایک دفعہ ایک پازیٹیو رول پلے کیا، اور پھر کچھ مقامی لوگوں نے پازیٹیو رول پلے کیا، کیونکہ وہاں پہ قبائل بھی ہیں اور کچھ ایسے، کیونکہ وہاں کی کچھ روایات بھی ہیں اور اچھی روایات ہیں۔ بالکل قاسم خان سوری صاحب کو میں آپ کو بتا دوں کہ قاسم خان سوری جو ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے ان کو بھی اٹھایا جانا تھا، اور اٹھا کر ان کو بھی لے جایا جانا تھا، اور ان کو پھر غداری کا مقدمہ پھر ان کے ذریعے بنایا جانا تھا۔ اس میں آپ کے قاضی صاحب بھی چلے گئے ہیں، قاضی صاحب بھی اس میں شامل تھے، وہ بھی مسلسل ان کے کیس کو جو ہے وہ اڈجن کرتے رہے، اور نعیم بخاری صاحب ان کے وکیل تھے۔ تو قاسم سوری صاحب کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا، اور وہ بھی پھر اپنے قبیلے کی مدد سے وہ وایا افغانستان جو ہیں وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے، اور برطانیہ سے وہ امریکہ پہنچے۔ اور یہ ان کے ساتھ بھی یہی کرنا تھا، کیونکہ انہیں گرفتار کر کے عمران خان اور صدر علوی اور دیگر جو ہے ان پہ غداری کا مقدمہ، آئین شکنی کا مقدمہ، آرٹیکل 6 کا مقدمہ کرنا تھا، کیونکہ ڈپٹی اسپیکر کے طور پہ انہوں نے جو تحریک عدم اعتماد کا بھرکس نکالا تھا وہ غصہ تھا، تو قاضی صاحب اس اسکرپٹ کا حصہ تھے۔ تو بہرحال اس کے بعد اسی طریقے جی عمران ریاض خان پہ جی ہوئیں 3 اٹیمپٹس ہوئیں، اور بہت ہی سنجیدہ قسم کی تھیں اور سیریس قسم کی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان تینوں میں بچایا، ایک نہیں دو نہیں تین، میں آپ کو بتا رہا ہوں تینوں میں بچایا، اور ان کا نیتوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اس میں ان کو دو ہی تھے جی، ان کو اٹھایا جانا مقصود تھا کہ کسی بھی طریقے سے عمران ریاض خان ہمیں چاہیے، آرڈر یہی تھا کہ ہمیں عمران ریاض خان چاہیے کسی بھی صورت میں۔ اور ظاہر ہے اگر خدا نہ خواستہ وہاں پہ کوئی مس ہیپ ہو جاتا تو بھی ایک خطرناک کام تھا، اور ایک اسی طریقے سے کچھ لوگوں کو بھی وہاں پہ لے جایا گیا ایک جگہ پہ، اور کوئی وہ پولیس مقابلہ ٹائپ چیز جو ہے، اور کوئی ایسے کہ جی غیر ملکی کوئی دہشت گرد تھے، اور اس طرح سے بھی، اور پھر یہ کہ جی آپس میں مڈ بھیڑ میں مارے گئے، تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں۔ تو بہرحال عمران ریاض خان جو ہیں وہ بچ نکلنے میں پھر کامیاب ہوئے، اور اب وہ میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ وہ انتہائی محفوظ مقام پہ ہیں، انتہائی محفوظ جگہ پہ ہیں، اور ابھی تک کیونکہ کچھ قبائل ہیں ایسے ہمارے جو وہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ ہمارے مہمان ہیں تو پھر ہمارے مہمان ہیں، تو پھر ہم جنگ بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ تو کچھ اچھے جو لائل ہیں ہمارے پٹھان بھائی، انہوں نے ان کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا، اور بالکل عام لوگ ہیں جی، آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ صرف سچ سننا چاہتے ہیں، اور جو حقیقت ہے وہ سننا چاہتے ہیں، اور کچھ نہیں سننا چاہتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کا قتل عام خبریں جو ہیں ان کو ٹی وی چینل سے نہیں ملیں، اور وہ ہم سے ملی، اور جو چند باقی لوگ رہ گئے ہیں ان کے ذریعے سے ان تک پہنچتی ہیں، اور پھر اپوزیشن کی جو خبریں ہیں وہ ان تک پہنچتی ہیں، وہ کوئی بھی واقعہ ہو۔ تو بہرحال عمران ریاض خان جو ہے جی وہ محفوظ بھی ہیں، اور باقی خبریں بہت ساری چیزیں ہیں، تو میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتا رہوں گا۔ تو فی الوقت اگلی خبر جو ہے جی، یہ تو عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ دوسرا، عمران خان جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، قیدی نمبر 804، وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک غیبی مدد کر دی ہے جی، اور جنہوں نے ہٹایا تھا وہی اب ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اور اب ان کو یہ بیرونی مداخلت نظر آ رہی ہے۔ وہ وزراء کی، لیگی وزراء کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور بہت زیادہ چیخیں نکل رہی ہیں، کیونکہ فارم 47 انہی کا واپس ہونا ہے، تو لہٰذا کل ذرا لیگی وزراء آئے ہیں، کیونکہ مریم اور جناب عاصم منیر صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے، مریم عاصم منیر ملاقات مبینہ طور پر جس کی ابھی تک تردید نہیں آئی، اس لیے وہ اس وقت تک اس خبر کو صحیح مانا جائے گا، اور لگتا یہی ہے کہ صحیح ہے، کیونکہ ورنہ تردید آ جاتی کسی نہ کسی طریقے کی طرف سے۔ نہ ہی مریم صاحبہ نے تردید کی، اور نہ ہی جہاں عاصم منیر صاحب کی طرف سے کوئی تردید آئی، یعنی کہ ISPR کی طرف سے۔ تو اس کے بعد پھر اب ذرا تھوڑا سا ان کو گولی ملی ہے
میری بیرونی مداخلت کا آپ ذرا شور و غوغا کریں تو بیرونی مداخلت کام نہیں آ رہی، کیونکہ بیرونی مداخلت جناب ڈونلڈ لو کا سائفر آپ لوگوں نے بڑی خوشی منگوایا، اور پھر اس ڈونلڈ لو کے سائفر کے ذریعے پھر آپ نے ابھی تک اقتدار پر قابض ہیں، تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ڈونلڈ لو حلال ہے اور رچرڈ گرینل جو ہے اس کے ٹویٹ حرام ہے، ڈونلڈ لو کی جو ہے سائفر وہ حلال ہے، اور رچرڈ گرینل جو کہتے ہیں فری عمران خان وہ حرام ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا، یا تو اس وقت مان لیتے اور پھر ابھی بھی آپ اس پہ عمل پیرا رہتے۔ تو عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہا کہ سول نافرمانی کی کال واپس نہیں ہوگی، اور وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ جاتی عمرہ فرار چاہتا ہے الیکشن سے تو فرار ہے ہی ہے، وہ مذاکرات سے بھی فرار چاہتا ہے۔ دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔